नाज़रीन, प्रोग्राम डायलॉग सां तव्हांजो मेज़बान हफ़ीज़ कुंभर हाज़िर आहे। सिंध मंझां हिकिड़ा काफ़िला रवाना थींदा ऐं उहे फ़क़ीर हिकिड़ी सूफ़ियाणी गादी जी हाज़िरी भरण वेंदा। उन्हनि जा चहिरा लिकल हूंदा, सावा कपिड़ा पातल हूंदा, कुंदरी हथनि में हूंदी, ट्वालनि सां चहिरा लिकणु अलामती हूंदो। ऐं उहा अलामत इहा हुई त जॾहिं असीं पंहिंजे मुर्शिद जो चहिरो मुबारक ॾिसण वञूं था त तेसि ताईं असीं ॿी का शइ न ॾिसंदासीं जेसि ताईं मुर्शिद जो दीदार न थींदो। उन ई गादी जा गादी नशीन असां वटि अॼु डायलॉग प्रोग्राम में महिमान आहिनि। पाण हिकिड़े वॾे सियासी घराणे जा केतिरनि ई भेरा वज़ीर रही चुका आहिनि, इलेक्शनूं घटियूं अथनि, खेनि केतिरा ई भेरा मुख़्तलिफ़ कमेटियुनि जो चेयरमैन मुक़ररु कयो वियो आहे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जी सियासत खां शुरूआति कयूं, हिन वक़्तु क़ौमी असेंबली जा मेंबर आहिनि, संदन तालुक़ पीपल्स पार्टी सां आहिनि। असांजा अॼोका महिमान आहिनि जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब। मखदूम साहब, आपको हम स्टूडियो में आने पे खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। मखदूम साहब, आपका तारुफ कराते मैंने कहा एक सूफियाना गद्दी थी जिसके आप अभी भी सजादा नशीन हैं और आपके सिंध में भी बहुत मुरीद हैं। ये सूफियाना गद्दी और फिर सियासत, ये दुनियादारी, और ये कैसे कोई सफ़र आपको ये कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो बुनियादी चीज़ ये है कि इस्लाम का जो बुनियादी असूल है और हजूर की ज़िंदगी जो है, उन्होंने अपने दीन से दुनिया को जुदा नहीं किया और आपने अपनी अमली ज़िंदगी से ये लोगों को साबित किया कि दुनियावी तकाज़ों को भी आप पूरा कर सकते हैं और दीन के रुकन जो हैं उन पे भी पूरा उतर सकते हैं। शेखुल इस्लाम हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जो बर्रे सग़ीर में सुहरवर्दी सिलसिले के बानी थे, आपका जो एक तरीक़ाकार था वो ये था कि आप दीन की तरफ माइल थे, तबलीग इस्लाम के लिए आए, मुल्तान में क़याम किया, प्रहलादपुरी के मंदिर के साथ टेक लगाकर लोगों को कलमे का विर्द करवाया, लेकिन दुनियावी जो काम थे उनसे भी ला ताल्लुक़ नहीं रहे। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि आप ताजिर थे और आपके उस ज़माने में पानी के जहाज़ चला करते थे जो तिजारत किया करते थे, लेकिन उस तिजारत से कमाई हुई दौलत आपने अल्लाह की राह पे खर्च की, ना कि अपनी ज़ाती नश्व नुमा के लिए। आपने काफ़िले मुरत्तब किए, आपने लोगों को भेजा, आपने तालीम पर खर्च किया, आपने ज़राअत और खेती बाड़ी पर तवज्जो दी, आपने उस ज़माने के जो हालात थे और जो सियासत हुआ करती थी, बादशाहतें हुआ करती थी, इस शक्ल में जमहूरियत जो आज हमें दिखाई देती है ऐसी तो नहीं थी, लेकिन आवाम तो थे, हाकिम तो था, मसाइल तो थे, मुश्किलात तो थीं, मुसीबतें तो थीं। तो आपने एक पुल का किरदार भी अदा किया आवाम के दरमियान और हुक्काम के दरमियान। और कहावतें हैं कि आपके साहिबजादे, आपके पोते शाहरुखनुद्दीन अबुल फतेह मुल्तान से दिल्ली, जो कि उस वक़्त दारुल खिलाफा था, जब जाया करते थे तो कई ऊँटों पर लोगों की दरख्वास्तें जो हैं और जो उनकी अर्ज़ियाँ जो हैं वो लदी होती थीं, वहाँ जाकर जो वो वक्त का शाह है उनसे लोगों के मसाइल हल करवाते थे। तो इससे ज़ाहिर होता ये है कि दीन और दुनिया में आपने एक हसीन इम्तज़ाज रखा। तो उनके नक्श कदम पर चलते हुए
میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو وہ رہنمائی وہاں سے ملی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس کریٹ کرنا دینی جو فرائض ہیں اور جو دنیاوی تقاضے ہیں وہ مشکل دکھائی نہیں دی۔ اچھا مختوم صاحب، اس میں یہ ہے کہ ایک سرکل ایسا بھی ہے جس کا اپنا اوپینین ہے. آپ تو ماشاءاللہ کیمبرج ریٹرن ہیں، ہائی کوالیفیکیشن آپ کی ہے، تو ان کا جو اوپینین یہ ہے کہ جو کیمبرج ریٹرن ہو وہ پھر عقیدت کا سفر، پھر مرشدی، پھر پیری، یہ تھوڑا معاملہ، اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی یہ رائے غلط ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پڑھ جائے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیم پڑھا تو دین سے دور ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ علم رکھتے ہوں یا علم سے محبت رکھتے ہوں تو آپ اللہ اور دین کے قریب آئیں گے، دور نہیں جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ مغرب میں بھی جو ہم سے ان کا معاشرہ بہت مختلف ہے، وہاں تو تقریباً سیکولر سوسائٹی ہے. وہاں بھی آپ دیکھیں کہ ایک طبقہ ہے نوجوانوں کا جو پھر واپس دین کی طرف لوٹ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے، یا اسلام سے ہٹ کر کرسچینٹی کی طرف بھی لوگ پھر دوبارہ آنے شروع ہو رہے ہیں. جو ایک زمانے میں چرچ جانا لوگوں نے بالکل بند کر دیا تھا، اب لوگ پھر گرجا گھروں کی طرف جا رہے ہیں. اور لوگوں کا خیال تھا وہ جو ایتھیسٹ، جو دہریہ پن تھا، میں سمجھتا ہوں وہ زوال پذیر ہے. اور اب تحقیق نے اور علم نے لوگوں کو قائل کیا ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جو سارے نظام کو چلاتی ہے اور اس کے سامنے جھکنا اچھا مختوم صاحب، پڑتا ہے. ایک سوال میں آپ سے تصوف کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. آپ کا تعلق تو صوفیانہ گدی سے ہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تصوف جو ہے، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تصوف جو ہے وہ اجنبی اور اجمی پودا ہے اسلام کی سرزمین میں؟ دیکھیے، اجتہاد سے انکار کوئی نہیں کر سکتا، اور آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کی بے حد ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا، آپ تاریخ کے ورق الٹ کے دیکھیں کہ بر صغیر میں اسلام جو پھیلا، بادشاہوں نے تو نہیں پھیلایا، تلوار کے زور پہ تو نہیں پھیلا. یہاں جو اسلام پھیلا وہ صوفیاء کے کلام سے پھیلا، صوفیاء کے کردار سے پھیلا. اور انہوں نے جو یہاں کے مقامی حالات تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا طور طریقہ، اسلام کے بنیادی اصول تو کوئی چینج نہیں کر سکتا، ان میں تو کوئی تبدیلی کوئی نہیں لا سکتا. جو آپ کی کتاب ہے، جو آپ کی سنت ہے، جو آپ کی شریعت ہے، اس پر تو اتفاق ہے، لیکن مقامی حالات کے مطابق انہوں نے ایڈجسٹمنٹس کی. مثال کے طور پر یہاں ہندو اکثریت آبادی تھی، اور وہ مندروں میں جاتی تھی اور وہ گھنٹیاں بجاتی تھی اور وہ بھجن گاتی تھی. تو صوفیاء نے، اور خاص طور پر چشت کے صوفیاء نے، قوالی کو متعارف کروایا. اب اس میں ذکر اللہ ہے، جی، ذکر حبیب ہے، مطلب ہے، لیکن انداز ایسا ہے جو عوامی انداز ہے، جو عوام کے لیے پرکشش ہے. تو لوگوں کو مائل کرنا تھا نا جی. سب سے پہلے تو آپ نے لوگوں کی توجہ حاصل کرنی ہے. جب آپ لوگوں کی توجہ حاصل کریں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کی گفتگو سنیں گے، تبھی آپ کا پیغام آگے جائے گا نا. اگر کوئی آپ کے قریب ہی نہیں بھٹکے گا تو آپ اس کو مائل کیسے کریں گے، آپ اس کو قائل کیسے کریں گے. تو تصوف جو ہے، اس سے مسٹسزم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا بہت بڑا کردار ہے. اور خاص طور پر بر صغیر میں جو ہمارے صوفی سینٹس ہیں اور جو ہمارے مسٹکس ہیں، انہوں نے اشاعت اور فروغ اسلام میں بڑا کردار ادا کیا.
مخدوم صاحب اس سے یہ کوشچنیبل نہیں ہو جاتی بات کہ تاریخ میں آتا ہے کہ جو یہاں جو باہر کے حملے آور آئے محمود غزنوی محمد بن قاسم یا دوسرے جو بھی باہر سے آئے انہوں نے اسلام پھیلایا، یہ جو صوفیانہ بات جو صوفیانہ نہیں، روایت میں نہیں سمجھتا اس سے. دیکھیے جو باہر سے آئے نا، مثلا شمال کی طرف سے آئے، سینٹرل ایشیا کی طرف سے آئے، بزور بازو بزور شمشیر تو آپ کسی کو زیر کر سکتے ہیں، قائل نہیں کر سکتے. قائل کرنے کے لیے تو آپ کو ذہنوں میں تبدیلی لانی پڑتی ہے، لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں. دل کون جیتتا ہے؟ دل حاکم تو جیت نہیں سکتا، اس کے تو دربار ہیں جہاں تک عام آدمی کی رسائی نہیں ہے. جو صوفیاء کی درسگاہیں تھیں، جو صوفیاء کی خانگاہیں تھیں، وہ تو کھلے دروازے ہیں ان کے، تو تب بھی تھے اور آج بھی ہیں. تو لوگوں کا وہاں آنا اٹھنا بیٹھنا، اور وہ تو میلے کچیلے غریب غربا سے ان کو سینوں سے لگاتے تھے نا. کون جاتا تھا ان کے پاس؟ جن کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی تھی، جن کو کہیں سے داد نہیں ملتی تھی، ٹھیک ہے، جو کوئی ان کا درد نہیں سنتا تھا، وہ وہاں جاتے تھے. تو انہوں نے ایسے طبقے کو، عوام الناس کو سینے سے لگایا اور اپنے کردار سے، اپنے قول اور فعل سے لوگوں کو قائل کیا. ناظرین، مخدوم صاحب سان ॻाल्हि ॿोल असांजी जारी आहे. पाण मिलंदासीं हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ. स्टे विद अस. वेलकम बैक. अच्छा मखदूम साहब, अब आते हैं सियासत पे. आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है. आपने 2006 में पेशन गोई की थी कि नवंबर और दिसंबर में जो केयर टेकर सेटअप बनेगा, मार्च और अप्रैल को इलेक्शन हो जाएंगे. तो ये थोड़ा लेंदी हो गया है मामला. देखिए अंदाज़ा था क्योंकि हालात जिस तेज़ी से तब्दील हो रहे थे, मेरा अंदाज़ा ये था कि ये हुकूमत बिल आखिर मजबूर हो जाएगी और उनको इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, क्योंकि माशी हालात इतनी तेज़ी से बिगड़ रहे थे. जो समाजी कैफियत है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो अमन आमा की सूरत हाल है, और जो ख़ित्ते के जो हालात हैं, तो वो इस तेज़ी से तब्दील हो रहे थे कि ख़याल था कि एक फ़ौजी या नीम फ़ौजी हुकूमत जो है वो ज़्यादा देर चल नहीं पाएगी और लोग ज़्यादा देर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. जैसे कि आप आज देख रहे हैं कि पूरी आवाम सरापा एहतजाज है. पहले तो बात थी सिंध में मसला था, बलूचिस्तान में एक पूरा सूबा, ख़ास तौर पे नवाब अकबर बुगटी की शहादत के बाद वहाँ एक सिलसिला शुरू हुआ, एक शोरश उभरी और फिर ऑपरेशन भी करना पड़ा. आपके जो सरहदी इलाके हैं, आपके जो ट्राइबल बेल्ट है, उसके हालात आपके सामने हैं. लेकिन अब तो पंजाब में जब से ये जुडिशल क्राइसिस ने जन्म लिया है, अब तो पंजाब में भी खासी बेचैनी दिखाई दे रही है. पढ़े लिखे तबके में दिखाई दे रही है, दानिश्वर तबके में दिखाई दे रही है, वकला में दिखाई दे रही है. और मैं समझता हूँ कि बिल आखिर इसका नतीजा यही होगा कि इनको इंतखाबात करवाने पड़ेंगे और जल्द करवाने पड़ेंगे. अब वक्त भी ज़्यादा नहीं रहा, तो मैं समझता हूँ कि दानिश और समझदारी इसी बात में है कि ये मुल्क में इंतखाबात करवा दे, लेकिन शफाफ इंतखाबात करवाएं और अपनी जान छुड़वाएं. नहीं तो ये दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, और जितने धंसते चले जाएंगे उतने पाकिस्तान के लिए मसाइल पहले से ज़्यादा गंभीर होते चले जाएंगे. सर, बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन हो रहा है उसकी तो पीपल्स पार्टी अभी बात करती है, लेकिन 73 में पीपल्स पार्टी ने खुद ही ऑपरेशन करवाया था, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए हालात तब्दील होते रहते हैं. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो यकसा नहीं रहती. 73 के जो मौरूज़ी हालात थे, आज के हालात उससे मुख्तलिफ हैं. आज की कौम उससे मुख्तलिफ है. आज दुनिया पहले से ज़्यादा अवेयर है. आज जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चीज़ें देखते हैं
73 میں نہیں دیکھتے تھے. ٹھیک ہے, تو حالات بدلتے رہتے ہیں اور آپ کی حکمت عملی اور آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ زمینی حقائق کو دیکھ کر بنانی پڑتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج حالات تبدیل ہو چکے ہیں اور ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے. مختوم صاحب, آپ نے کہا کہ اب وقت کم ہے, یعنی الیکشن قریب آ رہے ہیں. آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں اس لیے موومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ 83 کے بعد پیپلز پارٹی موومنٹ سے اوائڈ نہیں کر رہے؟ نہیں, اوائڈ نہیں کر رہے. دیکھیے, بات یہ ہے, جب آپ تحریک کی طرف جاتے ہیں تو تحریک کے لیے جو سامان چاہیے, جو حکمت عملی چاہیے, جو سوچ چاہیے, کارکنوں کا جو مینٹل جو ہوتا ہے, فریم آف مائنڈ جو ہے, وہ مختلف ہوتا ہے. جب آپ انتخابات کے لیے جاتے ہیں تو انتخابات کی اپنی لوازمات ہیں, اس کی اپنی ضروریات ہیں. ٹھیک ہے, اب ہوا یہ ہے کہ قوم تو انتخابات کی طرف بڑھ رہی ہے ذہنی طور پہ بھی, اور وقت کا تقاضا بھی یہ ہے کیونکہ وقت زیادہ رہا نہیں ہے نا. 2007 میں تو حکومت خود کہہ رہی ہے کہ یہ سال انتخابات کا سال ہے. جنرل پرویز مشرف صاحب خود فرما رہے ہیں کہ انتخابات ہونے ہیں اور وقت پہ ہونے ہیں. اگر وقت پہ ہونے ہیں تو پھر کب ہوں گے؟ نومبر میں ہو جائیں گے, اکتوبر میں ہو جائیں گے, ستمبر میں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اب زیادہ طوالت اس کو دے نہیں سکتے کیونکہ اس پر ایک آئینی جو ہے وہ اس پر ایک بندش آ جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ہے یہ جوڈیشل کرائسس. اور پھر جوڈیشل کرائسس کو جس طرح حکومت نے, میں کہوں گا ہینڈل نہیں, مس ہینڈل کیا ہے, اس سے ایک اس وقت ایک پرامن تحریک جو ہے وہ ابھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. وکلاء سے شروع ہوئی اور طلباء میں داخل ہو رہی ہے, اور طلباء سے صرف محدود نہیں رہتی, سیاسی زعماء تک اس کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے. آج ملک کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, ماں سوائے ان کے جو سرکاری ہیں, جو سرکار میں بیٹھی ہیں, سرکاری بینچز پہ بیٹھی ہیں, ان سے ہٹ کر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس اقدام کو غیر آئینی کہہ رہے ہیں, غیر مناسب کہہ رہے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے اور آئین کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے, اور روز سمجھتے ہیں کہ اس کا حل ہے. اور پیپلز پارٹی نے وہ حل تجویز بھی کیا ہے. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ایک حل تجویز بھی کیا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان اس کو ایشو کو سیاسی نہ بنائیں, تو ایشو تو ہم نے کریٹ ہی نہیں کیا, ایشو تو کریٹ ہی آپ نے کیا ہے, اور آپ ہی اسے ختم کر سکتے ہیں آسانی سے. اچھا سر, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بیرونی حالات ہیں یا اندرونی حالات ہیں وہ حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو قریب نہیں لا رہے؟ دیکھیے, جو بیرونی حالات ہیں نا, میں اس میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں گا کہ آج ہی حکومتی وزراء نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہم نے بہت سارے مطالبات مان لیے, تسلیم کر لیے. دیکھیے, سب سے پہلے تو جو حکومتی وزراء اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اس نظام میں حکومتی وزراء کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ وزیر اعظم بھی خاصے محدود ہیں ڈیسیجن میکنگ میں. اختیارات کا منبع جو ہے وہ ایوان صدر ہے, اور صدر کی شخصیت ہے, اور ساری کانسنٹریشن آف پاور ان کے ہاتھ میں ہے. جب تک وہ کوئی بات نہ کہیں یا جب تک کوئی پیش رفت نہ کریں, باقی لوگوں کی باتوں کو عوام الناس نہ ان کی طرف کان دھرتی ہے, نہ ان کو اہمیت دیتی ہے. وزراء بیان تو روز بدلتے رہتے ہیں, اور صبح کچھ کہتے ہیں, جو ان کو انفارمیشن پاس آن کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, جو ان کو ڈس انفارمیشن کے لیے کہا جاتا ہے, وہ کر دیتے ہیں بیچارے. مختوم صاحب, پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے وہ کسی حد تک امریکی مفادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیے, پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہماری آزادی کے بعد نصف ہماری آزادی کا جو حصہ ہے اس ملک میں جمہوری حکومتیں رہی ہی نہیں ہیں, فوجی حکومتیں رہی ہیں. ٹھیک ہے, فوجی حکومتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ وہ عوام سے ان کا تعلق نہیں ہوتا, اور ان کے ذہن میں, سب کانشس میں ایک یہ کھٹکا رہتا ہے
کہ یہ کام جعلی ہے اور لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، تو وہ مختلف طریقوں سے اپنی حکومت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مختلف فورسز کو، مختلف ایکسٹرنل انٹرنل ایلیمنٹس کو اکٹھا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے اب کاف لیگ والے یہ جو حضرات ہیں اس وقت جن کو الیکشن لڑایا گیا، جتایا گیا، ٹھیک ہے نا جی، ان کو اکٹھا کریں گے جعلی الیکشن سے، 2 نمبر الیکشن سے، بیرونی طاقتوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی، کیونکہ بیرونی طاقتیں تو ان کو پہلے مانتی نہیں ہیں، تو اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے لیے اس کے ایجنڈے کو قبول کریں گے. ٹھیک ہے جی، کہیں گے کہ ہم آپ کے ایجنڈے کے مطابق کام کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کو گڈز ڈیلیور کریں گے. اپنے رول کو، اپنی حکومت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں ایسا 4 مرتبہ ہو چکا ہے. پھر جو پیریڈ ہمارے پاس ڈیموکریٹک بھی آیا ہے، ماں سوائے تھوڑا عرصہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، اس کے علاوہ جتنی پولیٹیکل حکومتیں بھی رہی ہیں ان پر بھی خاصا ایک کنٹرول رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور مختلف فورسز کا، اور انہوں نے اپنی منمانی کی ہے. مثلا محمد خان جنیجو وزیر اعظم تھے، سندھ کے تھے، شریف آدمی تھے، لیکن کتنے بااختیار تھے، اور جب انہوں نے اپنے اختیارات کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی تو ان کو گھر بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے سر، اس میں 88 میں تو پیپلز پارٹی میں عرض کرتا ہوں جی، 88 میں پیپلز پارٹی ضرور آئی، لیکن پھر 88 میں پیپلز پارٹی کو کن شرائط پر اقتدار دیا گیا؟ پیپلز پارٹی کے پاس آپشن بھی تھا. دیکھیے کیا آپشن تھا، کیا اقتدار نہ لیتے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی نے بہت لمبا عرصہ اپوزیشن میں گزارا تھا. پیپلز پارٹی کی ایک طویل جدوجہد تھی. ہمارے ہاں جہاں پولیٹیکل پارٹیز کو گرو کرنے کی اجازت نہ دی جائے، جہاں پولیٹیکل پارٹیز کو ویکن کیا گیا ہو بائی ڈیزائن پالیسی، جہاں ورکرز کی وفاداریاں خریدی گئی ہوں، لوگوں کو جھکایا گیا ہو، جہاں لوگوں پر تشدد کیا جاتا ہو، جہاں لوگوں پر جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہوں، ٹھیک ہے، جہاں اس قسم کے مطلب ہے دوسری طرف پیٹرنیج دی جاتی ہو جی، تو وہاں ایک حد تک کارکن جو ہے لڑ سکتا ہے. ایک حد تک جماعتوں کو ڈیولپ نہ ہونے دیا جاتا ہو، کوئی ٹریننگ کے لیے بندوبست نہ کیا جاتا ہو. پولیٹیکل ایجوکیشن بھی پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ آتی ہے. تو سر ان حالات میں جو وفاقی سیاست ہے وہ کمزور نہیں ہو جائے گی؟ تو کمزور تو ہوئی ہے، آپ نے دیکھا وفاقی سیاست کو کمزور تو کیا گیا ہے، اور ہوا کیا؟ وفاقی سیاست کو کمزور کیا گیا تو ملک کے حالات یہ ہوئے جو آج ہیں. آپ دیکھیں نا، جب آپ لوگوں کو ان کے اختیارات نہیں دیں گے، جب لوگوں کی بات نہیں سنیں گے، لوگوں کے جذبات کا احساس نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ مشرقی پاکستان جو آپ سے محبت کرتا تھا وہ علیحدگی کا مطالبہ کرے گا جی. سندھ میں آپ نے دیکھا کہ ایم آر ڈی کی موومنٹ آپ کے سامنے گزری ہے، تاریخ کا حصہ ہے. سندھ میں لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنی قربانیاں تھیں. بلوچستان میں آج کیا ہو رہا ہے، صوبہ سرحد میں آج کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو ایک تو جمہوری حکومت چاہیے، اور دوسرا صوبائی خود مختاری بھی چاہیے، جس کا نظریہ، جس کا کانسیپٹ آپ کے آئین میں دیا گیا ہے، اور آپ کے جو صوبوں کے درمیان جو اختلافات ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کرنے کا آئین کے اندر ایک میکنزم موجود ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے جی. وسائل پر جھگڑے ہوتے ہیں تو آئین کہتا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ ہے. اب آپ دیکھیے انہی آئینی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ 7 سال سے موجودہ سیٹ اپ موجود ہے، لیکن این ایف سی ایوارڈ نہیں آیا. بہت سے ایشوز بلوچستان والے، صوبہ سرحد والے اٹھاتے رہے ہیں. مثال کے طور پہ رائلٹی آن گیس کا ایشو بلوچستان والے اٹھاتے رہے ہیں. مثال کے طور پر نیٹ پروفٹس آن ہائیڈرو الیکٹریسٹی صوبہ سرحد والے اٹھاتے رہے ہیں. لیکن آج سے چند مہینے پہلے تک
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को तश्कील ही नहीं दे सके थे। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया पाकिस्तान स्टील मिल के केस के बाद, तो इनको सीसीआई को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ा। तो जब आप आइन से मावरा इक़दाम उठाएंगे, जब आइन के बतलाए हुए रास्तों से हट के आप चलेंगे, तो वफाक भी कमज़ोर होगा और वफाकी सोच भी कमज़ोर होगी। नाज़रीन, मखदूम साहब सां ॻाल्हि ॿोल असांजी जारी आहे। पाण मिलंदासीं हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आपने एनएफसी अवार्ड की बात की। आप पीपल्स पार्टी की पॉलिसी प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे। नहीं, चेयरमैन ही रहा, मैं मेंबर रहा हूँ, चेयरमैन ही रहा। अच्छा, तो उसमें पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसियां हैं वो रिटन डॉक्यूमेंट में आवाम तक पहुंचती हैं। मिसाल के तौर पे एनएफसी पे पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, या इस पे कालाबाग डैम के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, कोई रेजोल्यूशन? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, एनएफसी पे हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि आइन का तकाजा ये है कि हर 5 साल बाद वफाक और सूबों को बैठकर अपने वसाइल को एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो सदारती आता है उसके मुताबिक वसाइल को तकसीम करना चाहिए। हम समझते हैं ये आइनी तकाजा है, इसको पूरा होना चाहिए। अगर ये पूरा नहीं हो रहा और ये एड हॉक सिस्टम चल रहा है तो ये गलत है। ठीक है, कालाबाग पे कालाबाग डैम पर पीपल्स पार्टी की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। हम समझते हैं कि डैम्स की अफादियत और अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। देखिए, बुनियादी तौर पर हम एक ज़रई मुल्क हैं। अब स्टोरेजेस पे हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हमें इस पे हट धर्मी नहीं करनी चाहिए, हमें कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना चाहिए। अब अगर कालाबाग पर सिंध को रिजर्वेशंस हैं, सूबा सरहद को रिजर्वेशंस हैं, तो हमें कालाबाग कौम पर मुसल्लत नहीं करना चाहिए और फेडरेटिंग यूनिट्स जो दूसरे हैं उनकी राय का एहतराम करना चाहिए और उन प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना चाहिए जिन पर कौमी इत्तफाक मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो अप्रोच है वो मल्टी प्रोंग्ड होनी चाहिए। मसलन इस वक्त भी हम बहुत सा अपना जो मौजूदा पानी है उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसका ज़िया कर रहे हैं। हमारा जो पुराना सिस्टम है ऑफ फ्लड इरिगेशन उसको तब्दील करना चाहिए। हमारी जो नहरों की मेंटेनेंस है वो बहुत नाकिस है। आपके खाले कच्चे हैं और बहुत सा पानी आपका ज़ाया हो जाता है। आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है जो वाटर कंजर्वेशन कर सकती है। आपके पास बड़े डैम्स के अलावा छोटे डैम्स की साइट्स भी मौजूद हैं। पंजाब में मौजूद है, सिंध में मौजूद है, सिंध में मौजूद है, हमें उनको यूटिलाइज करना चाहिए। तो हमें एक बड़ी होलिस्टिक एक नेशनल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, ये तो है, लेकिन सवाल ये है कि कालाबाग डैम के मसले पे पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कोई रेजोल्यूशन पास किया हो या कोई डॉक्यूमेंट आया हो, इस तरह से मेरे ख्याल में मेरी नॉलेज में नहीं है। देखिए, पीपल्स पार्टी और दूसरी बात मैं करता हूँ, मैं इसका जवाब दे दूँ। पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में मैं भी हूँ और भी बड़े अपना आपके सिंध के बड़े नामवर लोग हैं। अपना कुर्बान अली शाह साहब हैं, उसमें नवीद कमर साहब होते हैं, उसमें और हमारे MNA कोलीग्स कई हैं जो उसमें अपना फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा हैं और बहुत से हमारे कॉलीग्स हैं। अब सबके नाम मैं नहीं ले सकता, जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, जिस पर बात करते हैं, जिस पर पढ़ते हैं, लिखते हैं, आते हैं, बहस करते हैं। तो उस पर हमने कमेटी बनाई हुई है और हम उस पर काम कर रहे हैं कि वाटर रिसोर्सेज पर, एनर्जी रिसोर्सेज पर, एनर्जी की जो हमारी ज़रूरियात है उसके लिए हमारी मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आज देखिए, मुल्क में लोड शेडिंग शुरू हो गई है। आज के अखबारात उठा के देख लें कि लोड शेडिंग शुरू है। अब अगर दोबारा लोड शेडिंग शुरू होनी है तो सनतकारी कहाँ से होगी? सनती पैदावार मुतासिर होगी, ज़रई पैदावार मुतासिर होगी। ठीक है ना जी, पंजाब मुतासिर होगा। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है जो आपके लिए गेहूं पैदा करता है, आपके लिए चावल पैदा करता है, आपके लिए कपास पैदा करता है, जो 69 से 70% आपकी मुल्क की बरामदात हासिल होती हैं। तो उसके लिए प्लानिंग हम कर रहे हैं और हमारे मंशूर का वो हिस्सा बनेंगी। मखदूम साहब, ARD का जो अलाइंस है और उसमें MMA के हवाले से जो बातें हो रही हैं, उसमें पीपल्स पार्टी को बहुत सारी रिजर्वेशंस थी,
شریک کرنے کے حوالے سے یا نئے اتحاد بنانے کے حوالے سے. اب تو مولانا فضل الرحمان نے بلوچستان گورنمنٹ سے جو اسے نکل جانے کو ابھی عندیہ دیا ہے, تو پیپلز پارٹی پھر بھی پیپلز پارٹی نے سرد مہری اختیار کر لی ہے. نہیں, اگر آپ مولانا کا جو انہوں نے ساتھ شرائط لگائی ہیں اس کا مطالعہ کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نکلنے کو تیار ہیں اگر دوسری جماعتیں ہمیں وہاں اتنی سپورٹ دے دیں کہ ہم حکومت بنانے کے قابل ہوں. ٹھیک ہے, اب بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کے پاس تو جو ہے ایم پی ایس جو ہیں وہ غالباً 2 ہیں یا 3 ہیں, مجھے یاد نہیں, غالباً 2 ہیں. نون کے پاس شاید وہاں ایم پی اے شاید میرے علم میں نہیں ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ایم اے کاف سے کو علیحدہ کرتے ہیں تو اے آر ڈی کی سپورٹ سے, تنہا سپورٹ سے وہ بلوچستان میں اپنی حکومت کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. ٹھیک, اب ان کو وہاں حکومت متبادل بنانے کے لیے تو جتنی اور جماعتیں ہیں اے آر ڈی کے علاوہ, پونم کی جماعتیں ہیں یا دیگر حضرات ہیں, ان کو بھی شاید شامل کرنا پڑے, اور پھر بھی پتہ نہیں اکثریت بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو انہوں نے ایک بات جو کی ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن وہ گول مول سی بات ہے, کیونکہ ان کے علم میں ہے کہ ان کے پاس جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے پاس اس وقت عددی اکثریت نہیں ہے کہ جو وہ ان کو ریپلیسمنٹ کے طور پہ دے دیں اور وہ اور ایم ایم اے مل کے حکومت بنا لیں. ٹھیک, اور کاف کو وہ کاف سے علیحدہ ہونے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر کاف سے علیحدہ ہو جائیں اور ہمارے پاس اکثریت ہے نہیں وہاں تو گورنر رول آ جائے گا. تو گورنر رول وہ چاہتے ہیں نہ ہو اور کاف کی امداد کی جائے. ہم ان کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ تحریک کی بات کر رہے ہیں, ایک طرف آپ احتجاج کی بات کر رہے ہیں, ایک طرف آپ نئے انتخابات کی بات کر رہے ہیں, اور اب اسمبلیوں کی مدت رہ ہی کتنی گئی ہے. کم از کم اب تو بلوچستان کی حکومت سے آپ علیحدہ ہو جائیں, اور جب آپ اپنا ہاتھ کھینچیں گے, ایم ایم اے وہاں سے ہاتھ کھینچے گی, تو کاف کی حکومت وہاں برقرار رہ نہیں سکتی. اور اگر آج کاف کی حکومت وہاں گر جائے جی, تو جو اپوزیشن کی چلائی ہوئی تحریک ہے اس کو خاصی تقویت ملے گی, اور اس میں ایک نیا جوش پیدا ہوگا, ایک نیا ولولہ پیدا ہوگا, اور منزل قریب دکھائی دے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس پہ مرود الزام ٹھہرانا شاید درست نہ ہو, اور شاید وہ ایک انداز ہے بات کو مختلف انداز میں وہی بات کی گئی ہے جو بڑے عرصے سے وہ کرتے آئے ہیں. اچھا سر, آپ نے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے بات کی کہ اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. مجیب پیرزادہ صاحب نے قومی اسمبلی میں بل پیش کیا صوبائی خود مختاری کے حوالے سے. پنجاب کے کسی بھی ایم این اے میں پیپلز پارٹی کے جو بھی تھے انہوں نے اس پہ سگنیچر نہیں کیے. یہ کیا معاملہ؟ نہیں, دیکھیے ہمارے پاس پارٹی کے اندر بل پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. میں اگر پارٹی کا ممبر ہوں نا جی, تو میں انڈیویجولی بل نہیں پلیس کر سکتا. ہماری ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, ہم اپنے بل جو پرائیویٹ ممبرز بل ہیں اس کمیٹی میں رکھتے ہیں. وہ کمیٹی ان بلوں کو ایگزامن کرتی ہے ہماری پارٹی پالیسیز کو سامنے رکھتے ہوئے, اور ان کو اپروول دیتی ہے, اور اس کی اپروول کے بعد وہ پارٹی پالیسی بنتی ہے. پیرزادہ صاحب نے, مجیب صاحب نے جو بل پیش کیا اس نے یہ پروسیس نہیں کیا ہوا تھا. نیچرلی جب اس پروسیس سے وہ نہیں گزرا تھا بل, تو نیچرلی پنجاب کے ایم ایس نے اس کا ساتھ نہیں دینا تھا, بلکہ سندھ کے ایم ایل نے اس کا اگر کسی نے ساتھ دیا تو وہ بھی غلطی میں دے دیا ہوگا, کیونکہ ایک اس کا طریقہ کار بنایا ہوا تھا. ہم افراد تو ہیں, لیکن ہم افراد ایک پارٹی میں ایک نظریہ, ایک کانسیپٹ, ایک فلسفے کے تحت کٹے بیٹھے ہیں نا. ناظرین, مخدوم صاحب سان گال بولا سان جی جاری ہے. پان ملنا سی ایک مختصر بریک کھان پو اسٹے ود اس. ویلکم بیک. سرائکی بیلٹ سے آپ کا تعلق ہے. اب یہ نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کی جو قیادت ہے وہ سینٹر سے شفٹ ہو کے ساؤدرن پنجاب میں آ رہی ہے. اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نارتھ ساؤتھ شمال جنوب کی بات نہیں کی. پیپلز پارٹی نے
اپنے حالات کے مطابق جو موضوع شخصیت ان کو دکھائی دی اس کو چن لیا. اب اس میں یہ ہوا کہ کبھی شمالی علاقہ جات سے لوگ موضوع آئے, کبھی جنوبی پنجاب سے جس کو ہم سرائیکی بیلٹ کہتے ہیں وہ وہاں آئے. آج کے حالات کے مطابق محترمہ نے مناسب سمجھا کہ مجھے یہ عزت بخشی جائے اور میں پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت کروں, اور میرا تعلق ملتان سے ہے, میرا تعلق سرائیکی بیلٹ سے ہے. لیکن ہماری سوچ اس طرح سے ریجنل نہیں ہے. گو پیپلز پارٹی یہ بالکل سمجھتی ہے کہ سرائیکی بیلٹ کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جس کی کہ وہ مستحق ہے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سرائیکی بیلٹ اپر پنجاب کی نسبت زیادہ بیکورڈ ہے, پسماندہ ہے, اور یہاں محرومی کا احساس بھی ہے, اور یہاں جو ایلوکیشن آف فنڈز ہے اس میں کمی ہوئی ہے, اور ایک ہارٹ برننگ جو ہے وہ یہاں موجود ہے. اور پیپلز پارٹی کی یقیناً کوشش ہوگی کہ اس علاقے میں جو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ محبت بھی رکھتا ہے, اور ماضی کے ہمارے ریکارڈ بھی بتاتا ہے کہ اس علاقے نے پیپلز پارٹی کو ہمیشہ ووٹ دیا ہے اور پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے. اور جب بھی سرائیکی بیلٹ نے پیپلز پارٹی کا کھل کر ساتھ دیا ہے, پیپلز پارٹی ایک اکثریت جماعت کے طور پر ابھری ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہماری سوچ ریجنل نہیں ہے, ہم علاقائیات سے بڑھ کر ہم وفاقی جماعت ہیں اور ہماری سوچ وفاقی ہے. تو یہ جو سرائیکی صوبے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اور ڈپرائیویٹی بھی ہے یا مختلف محرومیاں بھی ہیں, تو اس بات کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں, یا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے یا کلچرل ایک گیپ اس کی بھی باتیں ہوتی ہیں؟ دیکھیے, اس پر کوئی پابندی تو نہیں ہے. زندہ قومیں جو ہیں اپنے حالات کو ریویو کرتی رہتی ہیں, اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں وہ بڑھتے کم ہوتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا تعلقے بڑھ جاتے ہیں, ضلع بڑھ جاتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں, لیکن اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے, کوئی اس کی ایڈمنسٹریٹو اکنامک ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا, سندھ میں کچھ اضلاع ایسے بنا دیے گئے جن کی کوئی جواز, مطلب لاڑکانہ کو توڑ کے بنا دیا گیا, اس کے کیا جواز تھا؟ بےتکی سی بات تھی, سیاسی مقاصد تھے. کبھی جناب عمر کوٹ کو میرپور خاص میں ڈالتے ہیں, کبھی اس کو علیحدہ کرتے ہیں, کبھی تھر کی شکل تبدیل کرتے ہیں. اچھا سر, اگر پیپلز پارٹی اقتدار میں آ گئی تو کیا یہ ریورس ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو حالات کے مطابق ریویو کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہماری ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز ہیں اس وقت, کیا آج کے حالات کے مطابق وہ موضوع ہیں؟ اگر موضوع ہے تو فبیہا چلنے دیجیے. کیا ان پر نظر ثانی ہونی چاہیے؟ اگر نظر ثانی کی ضرورت ہے تو اس میں بھی کوئی مضاحکہ نہیں ہے. آپ دیکھیں 47 کے بعد ہندوستان نے بہت سے اپنے صوبوں میں رد و بدل کیا ہے. ہم سے علیحدہ ہو کر جو مشرقی پنجاب ان کو ملا, آج مشرقی پنجاب کی جو 47 میں شکل تھی وہ نہیں ہے. آج ان کا مشرقی پنجاب ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے انٹو پنجاب اور ہماچل پردیش اور ہریانہ. تو اس کے 3 صوبے آلریڈی بن چکے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی اس کو ایگزامن کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست سے ہٹ کر ایک معاشی اور علاقائی ضروریات کو اور لوگوں کی نیڈز کو دیکھنا چاہیے. اچھا مختوم صاحب, اس حوالے سے آپ کا تعلق جس خطے سے ہے یا جس کانسٹیٹوئنسی میں آپ ہیں, اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہیں. تو گزشتہ الیکشن میں کوئی یہ تھا سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا پارٹی ٹکٹس, ان معاملات پہ تھوڑا اختلاف ہو گیا تھا. یوسف رضا گیلانی صاحب نے پارٹی کو الوداع کہنے تک بھی بات ہو گئی تھی. کوئی ایسے اس قسم کی بات تھی؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی اختلاف ہوا تھا, نہ ہی میرا خیال ہے کہ انہوں نے الوداع کہنے کی بات کی ہے. ان کے بھائی کو ٹکٹ دیا گیا, ان کے بھانجے کو ٹکٹ دیا گیا, دونوں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے. ان کے بھانجے منتخب ہو گئے اور ان کے بھائی چند ووٹوں سے, غالباً 1200-1500 ووٹوں سے بڑا مقابلہ کیا, انہوں نے الیکشن ہار گئے. لیکن الوداعی کی بات تو کسی نے نہیں کی. اچھا, مستقبل میں آنے والے الیکشنز میں نواز لیگ سے پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. نواز شریف کے ساتھ, ان کی جماعت کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور ہم نے میثاق جمہوریت بھی سائن کیا ہے,
اور ہم نے ایک نئی روش، ایک نئی مثال قائم کی ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم مستقبل میں بہت سے ایشوز پر مل کے چلے، اور ان کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت ہے تو اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ سر لیکن اے پی سی کے معاملے پہ پیپلز پارٹی تھوڑی اس نے الگ لائن اختیار کر لی۔ نہیں، ہماری لائن الگ نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی نے اے پی سی کی مخالفت بالکل نہیں کی، ہرگز نہیں کی۔ یہ غلط تاثر ابھارا گیا ہے، اور اس میں گورنمنٹ انفارمیشن ڈس انفارمیشن کا بڑا تعلق ہے۔ ہمارا جو ان سے جو ہماری جداگانہ سوچ تھی وہ اس کی ٹائمنگ پہ تھی کہ اس کو کب ہونا چاہیے، اور اس کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے، اس کا جوائنٹ کمیونیکے کیا ہونا چاہیے، اور اس پر بھی پھر دیکھیے ہمارا طے ہو گیا، ہم نے ایجنڈا بھی طے کر لیا، ہم نے جوائنٹ کمیونیکے پر بھی بات کر لی کہ کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہونی چاہیے، کہاں ہونی چاہیے، چیزیں طے ہو گئی۔ پیپلز پارٹی نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ ایک ہمارا وفد جائے گا، 7 رکنی وفد بھی اناؤنس ہو گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے اس کو زیادہ ہائپ کریٹ کیا، اور ایک گورنمنٹ یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ اے آر ڈی کے اندر ایک تقسیم ہو چکی ہے، لیکن تقسیم نہیں تھی، اور حکومت کی کوششوں کے باوجود ان کو ناکامی ہوئی۔ اچھا سر، سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہو جائے گی جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں، تو کیا الیکشن جو ہوں گے وہ انڈر جناب صدر پاکستان جنرل مشرف صاحب کے انڈر ہوں گے تو پیپلز پارٹی حصہ لے گی؟ دیکھیے، ہم تو کہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو، اور ایک نگران سیٹ اپ جو ساری ملک کی سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول ہو، اور جس کا پیمانہ یہ ہو کہ ان میں جو حضرات ہوں وہ ایک فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ اگر وہ ہو جائیں تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ دیکھیے نا، پارٹیسپیٹ تو ہم نے 2002 میں بھی کیا، ہم نے نہیں، محترم نواز شریف صاحب کی پارٹی نے بھی تو کیا نا، اور 2002 سے لے کر 2007 تک جتنے ضمنی انتخابات آتے رہے ہیں اس میں ایم ایم اے بھی پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہے، نون لیگ بھی پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہے، تو مشرف صاحب تو بیٹھے ہوئے تھے، ان کی موجودگی میں ہوتے رہے ہیں نا۔ سر ایک آخری سوال پوچھوں گا آپ سے، بے نظیر صاحبہ کا ایک آرٹیکل چھپا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ کو اپنے مفادات ایشیا میں بڑھانے ہیں، سینٹرل ایشیا میں بڑھانے ہیں یا ایسٹ ایشیا میں، تو پاکستان میں ڈیموکریسی کو لانا پڑے گا۔ کیا ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ امریکی مفادات کو آگے بڑھائے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ انہوں نے جس تناظر میں بات کی نا اس کو دیکھیے، انہوں نے کہا کہ امریکہ کا ایک جھکاؤ رہا ہے کہ وہ ایک فوجی حکومت کو ترجیح دے رہی ہے ایک جمہوری حکومت پر، لیکن تاریخ بتاتی ہے اور حالات بتاتے ہیں کہ فوجی حکومتیں ڈیلیور نہیں کر پاتی۔ وہ حکومتیں جن حکومتوں کو عوام کی تائید حاصل نہیں ہوتی، بالآخر وہ ڈیلیور نہیں کر پاتی۔ اور اگر ہم نے ٹیررزم کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اور انٹرنیشنل ٹیررزم ایک سنجیدہ مسئلہ ہے آج کی دنیا میں، اور دنیا میں ڈسکس ہوتا ہے، ہر سنجیدہ ملک اس پر فکر مند ہے، ہم خود اس پر فکر مند ہیں، ہمارا اپنا ملک اس پہ متاثر ہو رہا ہے، آئے روز دھماکے ہو رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، پاکستان کا امیج متاثر ہو رہا ہے، پاکستان کی سرمایہ کاری متاثر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو کیسے حل کیا جائے؟ بزور بازو، یا ایک اکثری جو ہے حکمت عملی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل حکمت عملی بھی چاہیے۔ ان کے کہنے کے مطابق ایک پولیٹیکل گورنمنٹ، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جس کے ساتھ عوام کی تائید بھی ہو، جس سے عوام کی پذیرائی بھی حاصل ہو، مقاصد حاصل کرنے میں زیادہ کامیابی جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے۔ اس کو ان کے ایکشنز کو، اس حکومت کے ایکشنز کو عوامی تائید حاصل ہوگی۔ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت دیا۔ انشاءاللہ تعالی اپنی گفتگو آگے بھی جاری رہے گی، اور آپ ان خیالات سے ہم کو برابر کرتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہیوا اسانجا موزز مہمان جناب شاہ محمود قریشی صاحب، جن جی گفتگو اواں تائیں ٻدھی، یقیناً سنن خیالن کھاں اویں برابر تھیا ہوندا۔ پنहिंजे میزبان حفیظ کمبر کے
अॻे प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह भाई।